अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 21 है, सूरत रूम है, आयत नंबर 53 और रुकू नंबर 8 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला अल्लाज़ी वो ज़ात है, खलक़कुम जिसने पैदा किया तुमको, मिन ज़ुअफ़िन कमज़ोरी से। इंसान पैदा होता है बच्चे की सूरत में इंतहाई कमज़ोर होता है। कोई उज़व जो है उसके अंदर इतनी तो ताकत नहीं होती है, क़ुव्वत नहीं होती है कि वो खुद कुछ कर सके। तो फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कमज़ोरी से पैदा किया। सुम्मा जाला, फिर उसने बनाया मिन बाद ज़ोफ़िन, बाद कमज़ोरी के, क़ुव्वतन क़ुव्वत को। बचपन के बाद क़ुव्वत की ज़िंदगी आ जाती है, जवानी, बहुत ज़्यादा ताकत वाली उम्र आ जाती है, जवानी। ये जवानी की उम्र जो है, इसके बारे में कुरान ने भी बयान किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि ये बहुत ही कीमती उम्र होती है जवानी की, और इसमें इंसान को जो है बजाय कि वो खरमस्तियाँ करे, उसको अल्लाह ताला, अल्लाह के पैगंबर के ज़्यादा करीब होना चाहिए। और उसके करीब का तरीका यही है कि उसको कुरानी तालीम दी जाए। उसको माँ बाप उसको बचपन से ही कुरानी अदब आदाब जो है वो सिखाएं, कुरान उसको समझा कर तर्जमा तशरीह वगैरह पढ़ाएं। माँ बाप का ये फ़र्ज़ है। अगर नहीं पढ़ाते हैं, मजबूरी है, तो कम से कम उनको जो है ज़िंदगी गुजारने के अदब आदाब जो है वो ज़रूर सिखाएं। तो जवानी की उम्र जो है ये बहुत ही अहम है। फ़ारसी के एक शायर ने कहा है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरीस्त। जवानी की उम्र में अल्लाह के सामने जो है तौबा करना अपने गुनाहों की और अल्लाह के दीन पर चलना, ये पैगम्बरों का शेवा है, ये पैगम्बरों की आदत है, पैगम्बरों का तरीक़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो है हर शख्स से 5 चीज़ों के सवाल जब तक पूछ नहीं लिए जाएंगे, उसको अल्लाह के सामने से चलने की, हटने की, दूर होने की इजाज़त नहीं होगी। पहला है कि तुमने जो है उम्र कहाँ गुजारी है, और ये ख़ास तौर पर जवानी की उम्र किन हालात में गुजारी, किन कामों में गुजारी। ये ताकत व क़ुव्वत वाली ज़िंदगी जो है तुमने अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ की थी, या तुमने जो है खरबस्तियों के लिए, जहालतों के लिए, गुमराहियों के लिए, जुल्म सितम के लिए तुमने जो है इसको मुकर्रर कर लिया था। उसके बाद फरमाया कि इल्म कौन सा हासिल किया था, क्या कुरान का इल्म भी हासिल किया था या सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल करता रहा। और तीसरी बात यह है कि उस इल्म पर जो है कोई अमल भी किया था या उसके ख़िलाफ़ ही था। जो भी इल्म हासिल किया था, पहला तो यह है कौन सा इल्म हासिल किया, फिर है कि जो इल्म हासिल किया उस पर अमल भी किया था। इसके बाद चौथी बात है कि माल कहाँ से कमाया था, हलाल ज़राए से या हराम ज़राए से। कौम को लूटा था, हराम ज़राए से तुमने माल बनाया था या हलाल तरीके से रोज़ी कमाई थी। और फरमाया 5वीं बात ये है कि इस माल को कहाँ खर्च किया था, नेक कामों में खर्च किया था या बुरे कामों में खर्च किया था। तो ये 5 चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक हर इंसान से मैदान माशर में खड़े हुए ये 5 चीज़ों का सवाल जो है अल्लाह ताला करेंगे, जवाब नहीं देंगे, उस वक्त उसको हरकत करने की इजाज़त नहीं होगी, इधर उधर होने की इजाज़त नहीं होगी।
تو گویا ہر شخص سے یہ 5 سوال جو ہے اس کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ ان 5 سوالوں کے مطابق تم نے جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بچپن جو ہے یہ کمزوری کی عمر ہے، لیکن ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے بچے کی اصلاح جو ہے وہ شروع کر دیں۔ وہ فارسی میں ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج۔ اگر دیوار بنانے والے نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو اس پر جتنی اینٹیں لگیں گی، بلند عمارت بنے گی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ چھوٹا پودا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باغیچے میں یا نرسری میں جو ہے نرم پودے جو ہوتے ہیں باریک شاخوں والے، ان کے ارد گرد جو ہے وہ چھڑیاں جو ہے وہ گاڑی ہوئی ہوتی ہیں گملے میں یا مٹی میں، ان کو سہارا دیا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ پودا جو ہے وہ شروع میں ہی ٹیڑھا ہو گیا تو پھر اس کو سیدھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح بچہ جو ہے اگر اس کو بچپن ہی سے سیدھا کر دیا، اللہ کے رسول کے دین کے آداب سکھا لیے تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک سیدھا رہے گا۔ اور اگر اس کو بچپن میں سیدھا نہ کیا، اس کو زندگی کے اچھے آداب نہ سکھائے، اس کو کھلا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، یا اس کی غلط تربیت کی، تو اس کی جوانی، اس کی بڑھاپا جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ غلطی میں ہے، خرابی میں، ٹیڑھ پن میں ہی گزرے گی۔ بچپن بھی بہت اہم ہے، جوانی اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اہم ہے کہ جوانی میں انسان کے اندر قوت و طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس لیے جو ہے اس کی جوانی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے اس کو ادب آداب جو ہے وہ سکھانے لازمی ہیں۔ اونٹ جانور ہے، بہت طاقتور ہے، اگر اس کے ناک میں رسی نکیل نہ ڈالی جائے تو وہ قابو ہی نہیں آتا۔ وہ اسی طرح کئی بیل ہوتے ہیں، سانڈ ہوتے ہیں، گائے بھینسیں ہوتی ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں جانور، وہ جو ہے گلے میں رسے ڈالنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ قابو نہیں آتے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے جو ان کے ناک میں جو ہے نکیل ڈال دی جاتی ہے، اور جب نکیل ڈال دی جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے رسے کو پکڑ کر جو ہے جدھر لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، لیکن اگر نکیل کی جگہ جو ہے اس کو گلے میں رسی ڈال دی جائے، اونٹ ہے، اسی طرح جو ہے بیل ہے، گائے ہے، تو پھر ان کو جو ہے پکڑنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح جوان جو ہے انسان، بچپن ہی سے اس کے جو ہے اس کو قابو کرنا چاہیے، اور اس کی نکیل جو ہے وہ اللہ کے آسمانی دین کی تربیت ہے۔ آسمانی دین کی تربیت سے سرکش اور باغی دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، پھر انسان جو ہے جوانی میں خرمستیاں نہیں کرتا۔ جب ماں باپ نے اس کو زندگی کے دینی آداب سکھائے ہوں گے تو اس کا دل نرم ہوگا، اس کا مزاج نرم ہوگا، وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ سرکش اور باغی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو ذمہ دار بنایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کے معنی عادت، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی عادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی جو اللہ کی عادات ہیں اللہ نے انسانوں کے اندر بھی وہی عادات پیدا کی ہیں، فطرتی طور پر اس کو جو ہے امن و سکون والا بنایا ہے، امن سلامتی والا بنایا ہے۔ لوگوں سے اللہ بھی مخلوق سے محبت کرتا ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں سلامتی رکھ دی ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس کو محبت کرنے والا پیدا کیا۔ لیکن ماں باپ اگر جو ہے وہ اجڑ ہوں، جاہل ہوں، تو اس کو جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی صحیح تربیت اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کی ساری اچھی عادات جو ہے وہ بری عادات میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے ذمہ داری ماں باپ کی بہت زیادہ ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہم نے اس کو پیدا کر دیا، ہم نے ہماری اتنی ذمہ داری دی، اب جائے جدھر جاتا ہے خسمانو کھائے۔ یہ سارا معاشرہ اسی لیے تباہ ہے کہ ماں باپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اس کی کوئی تربیت بھی کرنی ہے، اس کو ادب و آداب بھی سکھانے ہیں، اس کو بڑے چھوٹے کی اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے دین کے کچھ آداب بھی سکھانے ہیں ان کو۔ بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر لیا، بس اب جو ہے اس کے لیے حرام حلال جو ہے جو مرضی ہو اکٹھا کر لیں۔ دینی آداب جو ہے آپ ہی بڑا ہو کہ مولوی صاحب کو سیکھ لے گا، آپ پہ کوئی نہیں سیکھتا۔ شروع سے اس کی گرفت کرنی چاہیے، جس طرح باریک شاخ والے پودے کی جو ہے کسان مالی باغ والا جو ہے شروع سے اس کی پکڑ کر لیتا ہے، اس کی باریک شاخ جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ لکڑیاں جو ہے وہ گاڑ دیتا ہے تاکہ یہ ٹیڑھا نہ ہو نہ پائے، نیچے نہ گر پڑے۔ یہ ہمارے سامنے ہے ایسی مثالیں کائنات کے اندر، لیکن کیا کریں ہم تو جو ہے جہالت کو لے کر بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی چیز سے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سعید و من بعث لغیرہ، خوش نصیب ہے وہ انسان جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر دے، نصیحت حاصل کر دے، اپنی اصلاح کر دے دوسروں کو دیکھ کر۔ ماں باپ کو اتنی تو صلاحیت پیدا کرنی چاہیے نا، یہ دیکھو بیٹا وہ دیکھو ہمسایوں کا بچہ کتنا پیارا ہے، کتنی نرمی سے ماں باپ کے ساتھ ادب و اطاعت سے بولتا ہے۔ کبھی اس کے منہ سے آپ نے گالی سنی ہے؟ کبھی اس نے جو ہے ماں باپ کے سامنے جو ہے بلند آواز سے گستاخی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ کبھی بولتے سنا تم نے، دیکھا تم نے؟ بچوں کو ارد گرد کے اچھائی جو ہے وہ پیش کر کے جو ان کو جو ہے اچھا بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لے۔ تو یہ پہلا دور جو ہے کمزوری کا، انسان جب بچپن میں ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، اور اس کی کمزوری کا علاج جو ہے جس سے ایک کمزور باریک شاخ والا پودا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ اس کو اگر ارد گرد اس کے جو ہے لکڑیاں گاڑ کر جو ہے اس کو سہارا نہ دیا جائے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کمزوری کی جو عمر ہے اس کو جو ہے ادب و آداب کا سہارا دینا چاہیے۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ پودا جو ہے زمین پر اس کے جو ہے چوٹی جو ہے زمین پر آ جائے گی، ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو یہ بچپن پر جو ہے توجہ دینا بھی ماں باپ کا فرض ہے۔ بچپن میں نعمت کا جو ہے محنت کر دیں گے تو جوانی بڑی اچھی گزرے گی، بڑھاپا بھی پھر اچھا ہی گزرے گا۔ جیسی بنیاد ہوگی ویسی پھر آگے جو ہے
قوت کی عمر، جوانی کی عمر، بڑھاپے کی عمر ویسے ہی گزرے گی۔ اور اگر بچپن خراب ہے تو یہ باقی 2 عمریں جو ہے، زمانے جو ہے، وہ بھی خراب ہی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کمزوری سے پیدا کیا، بچپن۔ ثم جعل من بعد ضعف، پھر بنایا اس نے بعد کمزوری کے قوت کو، جوانی کو، طاقت کو۔ تو میں یہ پھر کہہ دوں کہ بچپن کی نعمت جو ہے بچے کی اصلاح کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی پھوپھی جو تھی، جب ان کے بیٹے جو ہے عبید اللہ غالباً تھے، ام المومنین حضرت وہ جو ہیں ان کے جو بھائی تھے، تو جب وہ بچے تھے وہ ان کی بڑی پٹائی کرتے تھے۔ تو ان کے بھائی کہتے تھے کہ تو بڑی سخت دل ہے، کسائی ہے، تو اتنا مارتی اس کو۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ میں اس کی اصلاح کے لیے اس کو مارتی ہوں، کہ کہیں یہ جو ہے وہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا انداز تھا، لیکن بچپن میں جو ہے وہ توجہ ضرور دیتی تھی بچوں پر کہ یہ کہیں بہک نہ جائے۔ تو بچپن میں یہ بہت اہم عمر ہے، اس میں ہی بچے کو سہارا لازمی ہے، کیونکہ کمزور ہوتا ہے، اور ادب آداب کا بہتری کا سہارا بہت لازمی ہے اس کے لیے۔ اگر بچپن میں اصلاح نہیں کی ہے تو جوانی میں یا بڑھاپے میں اصلاح ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے جوانی میں اللہ کی توفیق سے سدھر جاتے ہیں، بڑھاپے میں سدھر جاتے ہیں، لیکن عام اصول یہ ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی اس کی اصلاح کی جائے۔ فرمایا ثم جعل من بعد قوت، پھر بنایا اس نے بعد قوت کے، جوانی کے، ضعفاً کمزوری کو۔ پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزور عمر شروع ہو جاتی ہے۔ وشیبہ، اور بڑھاپا بنایا اس نے۔ جوانی کے بعد جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، طاقت قوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بڑھاپے میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں، آگے آ رہی ہے کہ جس کو ہم عمر رسیدہ بنا دیتے ہیں، عمر زیادہ دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو مخلوق میں جو ہے کمزور بنا دیتے ہیں، لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے۔ بڑھاپا جو ہے بہت آزمائش کی عمر ہے، بہت پریشانیوں والی عمر ہے۔ میاں بیوی میں سے کوئی بھی علیحدہ ہو جائے، ساتھ چھوڑ جائے، تو دوسرے کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر عورت جو ہے وہ اکیلی رہ جائے تو عورتیں اس کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن مرد اگر اکیلا رہ جائے تو اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر والے بھی اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ اور اگر جو ہے بیوی اس کا ساتھ چھوڑ جائے، بیوہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے انتہائی پریشانیوں والی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہر طرف سے جو ہے جھڑکیں کھاتا ہے، نفرتیں جو ہے اس کے ارد گرد آ جاتی ہیں۔ اور دیکھ لیں آج ہمارے ماحول میں یہ میڈیا پر دکھاتے ہیں، معذب بوڑھے لوگ ہیں،
یہ ہے یہ میڈیا پر دکھاتے ہیں وہ ان کی گفتگو کو، کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دی، اعلیٰ عہدوں پر میں نے اس کو پہنچایا، لیکن جب وہ بیویوں والے ہو گئے تو پھر وہ ہمیں جو ہے وہ یہاں اولڈ ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے، ہماری خدمت میں نہیں کر سکے۔ پھر ماں باپ جو ہے ان کو بوجھ لگتے ہیں۔ تو یہ جو بڑھاپے کی عمر جو ہے یہ بہت زیادہ، خاص طور پر بوڑھے مردوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ فرمایا ثم جعل من بعد قوت، پھر بنایا اس نے بعد قوت کے، یعنی بعد جوانی کے، ضعفاً کمزوری، وشیبہ، اور اس نے بنایا بڑھاپا۔ یخلق کو وہ اللہ پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ العلیم القدیر، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ وہ یوم، اور جس دن تقوم و قائم ہوگی الساعۃ، و حقیقی قیامت، یقسم المجرمون، تقسیم ہو جائیں گے تمام مجرم، نہیں قسمیں کھائیں گے تمام مجرم ساری۔ وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قائم ہوگی حقیقی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا، نہیں رہے وہ دنیا میں، غیر ساعہ، سوائے ایک گھڑی کے، ایک لمحے کے۔ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، اتنا جو ہے تکلیف والا ہوگا کہ دنیا کی جو ہے عیاشی کی زندگی، جیسے نعمتوں کی زندگی، جو 100 سالہ زندگی بھی جو ہے اس کو وہ ایک لمحہ ہی لگے گی۔ تو وہ دن جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا۔ ہم پیچھے جو ہے سورۃ حج میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورت جو ہے اس کا حمل گر جائے گا، اتنا بوجھل وہ دن ہوگا قیامت کا۔ اور جب اللہ کے سامنے انسان پیش ہوگا حساب و کتاب کے لیے، تو وہ پہلے قیامت کی جو ہے پہلا ہولناک جو ہے تباہی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ جو ہے قیامت کے دن جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو قسمیں کھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، کہ نہیں وہ رہے دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے، ایک لمحے کے۔ یعنی قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا، اتنا جو ہے مشکل بھاری ہوگا کہ دنیا کے کئی سال جو ہے عیاشیوں کے وہ سب جو ہے بھول جائیں گے۔ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے جو ہے رہ کر رہے۔ اور پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال جو ہے موت میں سلائے رکھا، موت کی نیند سلائے رکھا۔ تو جب ان کو اٹھایا تو پوچھا اللہ نے، اے عزیر کتنے عرصہ سوئے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال تو سویا رہا ہے، 100 سال تو 100 عام، 100 سال سویا رہا ہے۔ اصحاب کہف کو جگایا نیند کے بعد تو پوچھا کتنے سال؟ انہوں نے کہا جی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، 309 سال تم سوئے رہے ہو۔ تو یہ قیامت کا دن جو ہے یہ اتنا بھاری ہوگا کہ دنیا کے سال جو ہے وہ ان کو ایسے ہی لگیں گے جیسا ایک لمحہ جو ہے ہم گزار کر آئے دنیا۔ کذالک، اسی طرح کانوا یؤفکون، تھے وہ دنیا میں یؤفکون، بہکائے جاتے، جھوٹ سے گمراہ کیے جاتے۔ دنیا میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں،
अल्लाह के आसमानी हक को छोड़कर वो दुनिया के बनाए हुए मन घड़त झूठ जो है, झूठे फिरके, झूठे मज़ाहिब जो है वो उनके पीछे लग जाते हैं। ये दुनिया में योफकुन, इफ़क के मानी होता है बोहतान, झूठ, झूठ से गुमराह किए जाते थे। आज दुनिया में जो है ये 72 फ़िरके जो है जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने फ़िरके के मुकाबले में जहन्नमी करार दिया है, वो सारे अपने मन घड़त, अपने मज़ाहिब उन्होंने तैयार किए हुए हैं, अपनी किताबें लिखी हुई हैं और दुनिया को अपने पीछे लगा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये झूठ के पीछे चलाए जाते हैं। ये दुनिया में इन्होंने सच जो है उसका पीछा ही नहीं किया, सच को कबूल ही नहीं किया। ये झूठे फ़िरकों के, झूठे मज़ाहिब के पीछे चलते रहे। इन्होंने अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के सहाबा किराम के मुताबिक अल्लाह के आसमानी दीन को कबूल ही नहीं किया इन्होंने। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहेंगे वो लोग, ऊतुल इल्मा, जो दिए गए ख़ास इल्म यानी आसमानी इल्म, अल्लाह के आसमानी कुरान का इल्म जिनको दिया गया, वल ईमान, और वो दिए गए हकीकी ईमान, खालिस ईमान, वो कहेंगे क़यामत के दिन, लक़द लबिस्तुम, अलबत्ता तहक़ीक़ रहे हो तुम, फ़ी किताबिल्लाहि, बीच अल्लाह की किताब के, इला यौमिल बास, हकीकी दोबारा उठने के दिन तक तुम जो है कब्रों से दोबारा उठने तक जो है तो तुम रहे हो। क़यामत से पहले तुमने ज़िंदगी भी गुजारी और उसके बाद मौत का अरसा जो है वो भी तुम कब्रों में गुजार कर आए हो। तो तुम दिन उठाए जाने तक जो है तुम दुनिया में रहे हो, पहले ज़िंदगी की हालत में, फिर मौत की हालत में। फ़हाज़ा यौमुल बास, बस ये है दिन दोबारा उठने का, ये क़यामत का दिन दोबारा अल्लाह ताला ने जो है उठा कर जो है बर्पा कर दिया है क़यामत का दिन। वलाकिन्नकुम, और लेकिन तुम हो तुम ला तालमून, नहीं तुम जानते, तुम जो है इस वक्त भूल गए हो। तुम दुनिया में जो है कितनी ज़िंदगी और उसके बाद मरने की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी गुजार कर आए हो और तुम जो है इसके बारे में नहीं जानते, भूल गए हो। क्यों भूल गए? कि क़यामत का दिन बहुत भारी होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ़ वाला होगा। देखिए, बीमार जो है, अगर शख्स बीमार हो तो उसके लिए बहुत मामूली लम्हात जो है बीमार आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। घर वाले उसको नींद की गोलियां दे देते हैं कि चलो ये थोड़ी सी इसको नींद आ जाए, फिर इस कम से कम इसकी तकलीफ़ वाली हालत जो है वो उसको, उससे निजात हो जाए उसको। तो जो तकलीफ़ वाले लम्हात होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उनको गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त क़यामत की घड़ियाँ जो है जो इंतहाई सख्त होंगी, मुश्किल होंगी, उनमें इंसान का जो है बर्दाश्त करना उनको बहुत मुश्किल काम होगा। फरमाया फ़यौमइज़िन, बस उस दिन ला यनफ़उ, ना फ़ायदा देगा अल्लज़ीना, उन लोगों को ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, माज़िरतुहुम, उज़्र उनके बहाने क़यामत के दिन उनको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। वो दुनिया में झूठ बोलकर लोगों को फ़रेब और धोखा देकर जो है बच जाते थे। क़यामत के दिन भी वो अल्लाह की हुज़ूर झूठे बहाने बनाएंगे, लेकिन उनके झूठे उज़र बहाने जो है अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। झूठ बोलकर जो है वो बहाने बनाएंगे। जिससे हमने जो है पीछे 10वें पारे में सूरह तौबा में पढ़ा है कि तबूक के मुकाम पर मुनाफिक जो थे वो झूठे बहाने बनाकर निकल गए, जो मेरी बीवी बीमार है, घर में कोई नहीं है, बच्चा बीमार है, ये है वो है। अल्लाह फरमाते झूठ बोल रहे हैं जिहाद से बचने के लिए।
اس طرح قیامت کے دن جو ہے یہ لوگ جو ہے منافق اور کافر جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اللہ کے ہاں، لیکن ان کا جھوٹ کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہے سورہ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم تکلمون ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب ہمارے سامنے یہ جھوٹے جو ہے منافق اور کافر جو ہے جھوٹ بولیں گے تو ہم ان کے منہوں پر موڑ لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے بول کر ہمیں بتائیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے یہ جرم کیے تھے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس قیامت کے دن لا ينفع، نہ فائدہ دے سکیں گے الذین، ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، عذر ان کے، بہانے ان کے کچھ فائدہ نہیں بچائیں گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کی فریاد سنی جائے گی۔ وہ روئیں گے، چلائیں گے اللہ کے حضور، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، لیکن اس دن فریاد جو ہے نہیں سنی جائے گی۔ جو دنیا میں آنسو بہا دے گا، فریاد کرے گا اللہ کے سامنے، دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ دھو دے گا۔ یہ ایک آنسو جو ہے اللہ کے حضور جو ہے خوف سے جو ہے آنسو بہہ جاتا ہے آنکھوں سے، یہ اس کے سارے گناہ جو ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے، ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے ایک آنسو بھی اگر آنکھ سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کے سامنے فریادیں کرنے کا موقع جو ہے، رونے کا، اپنی گناہوں ظلموں پر رونے کا معاف کروانے کا جو ٹھکانہ ہے وہ دنیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا رونا، کسی کا ایمان لانا، کسی کا فریاد کرنا یہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا ہم یستعتبون، ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ فریاد کا موقع یہ ہے دنیا، کہ انسان اپنے گناہوں کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے رو کر جو ہے معافی مانگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جو اللہ کے خوف سے ڈرتے سے جو ہے اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرا کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور دوسری مجاہد کی آنکھ جو رات بھر جاگ کر جو ہے ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ آنکھوں سے آنسو بہا دینا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ کسی کا ایک آنسو جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اور دنیا والوں کے ہاں بھی۔ اور کوئی ایسے بے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ساری عمر کا رونا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والا جو ہے کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ 7ویں پارے کی شروع کے پہلی آیت میں اللہ نے عیسائیوں کا ذکر کیا کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر تو ان کی آنکھوں سے تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، وہ قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، حق کو پا لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آنسو جو ہے ان جو ہے آنکھوں سے جو ہے جاری ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اور دلوں کو نرم کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کی نصیحتیں ہیں جو دلوں کو نرم کرتی ہیں، اور کوئی شے جو ہے وہ دلوں کو نرم نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا دل جو ہے صحابہ کرام کے لیے نرم ہے. یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے حقیقی ایمان والوں کے لیے نرم بنا دیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے اٹھ کر. اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کے اخلاق میں سختی ہوتی، یہ لوگ کبھی بھی آپ کے پاس نہ آتے، یہ آپ سے دور رہتے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم کر دیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نرم کر دیتا ہے. اور وہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. میں نے حوالہ دیا 7واں سپارہ پہلی آیت ہے. عیسائیوں کو اللہ ذکر کر رہے ہیں. یہ عیسائی جو ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان دیکھ لیں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے دل انتہائی سخت ہیں، پتھر دل ہیں، یہ ظالم ہیں. یہ اللہ کی مخلوق پر جو ہے بے حد و حساب جو ہے یہ کلمہ پڑھنے والے جو ظلم کر رہے ہیں. ان کے دل کیوں نہیں نرم ہوئے؟ عیسائیوں کے ہو جاتے ہیں، ان کے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اس آیت میں ہے مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا اور اس سے حق حاصل کیا، سچائی حاصل کی، اس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کاش یہ ہمارے جادی علماء اور مفتیوں نے یہ قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھا ہوتا، تو آج یہ لٹیروں اور چوروں ڈاکوں کے ساتھ مل کر لٹیرے اور چور ڈاکو نہ ہوتے، بے رحم نہ ہوتے، ظالم نہ ہوتے، پتھر دل نہ ہوتے. انہوں نے جھوٹے جو ہے لیبل لگا رکھے، یہ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ. انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی تعریف کرتا ہے تو کسی بنیاد پر کرتا ہے. اگر عیسائیوں پر جو ہے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کا اثر ہو جاتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں اس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو نرم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ کر فرقے بنا لیے، اور فرقوں کے اندر جہالت ہے. وہ اثر نہیں ہے کہ فرقوں کی کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کے اندر اثر ہے. دلوں کو نرم کرنے کا اثر جو اللہ کے قرآن کی آیتوں میں ہے، وہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر وہ اثر نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ دل بھی نرم کر دے گا، اور دلوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت آ جائے گی. فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے لنتا نرم ہیں. یہ دلوں کی نرمی ہے جو ہے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. جس کا دل اللہ کی مخلوق کے لیے نرم ہے وہ سمجھ لے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور جس کا دل جو ہے لوگوں کے لیے پتھر جو ہے وہ نرم نہیں ہے، سخت ہے، بے رحم ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور اللہ کی لعنت کا حقدار ہے. رحمت کے مقابلے میں لعنت ہے. جس کا دل سخت ہے اللہ کی مخلوق کے لیے وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور جس کا دل لوگوں کے لیے نرم ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے.
فرمایا ولا ہم یستعتبون، اور یہ ظالم لوگ جو ہے جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن روئیں گے، کرلائیں گے، فریادیں پیش کریں گے، جھوٹے بہانے پیش کریں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کا کوئی رونا، کوئی فریاد، کوئی ان کی فریاد جو ہے سنی نہیں جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، البتہ تاکہ بیان کیا ہم نے واسطے تمام لوگوں کے فی حاضر القرآن، بیچ اس خاص قرآن کے، من کل مثل، ہر مثال کو، ہم نے زندگی کی ہر بات جو ہے ہم نے لوگوں کو سمجھائی ہے، ہر بات، زندگی کی ہر مثال ہم نے لوگوں کو سمجھائی ہے، قرآن کے ذریعے، نبی کے فرمان کے ذریعے، دونوں کے ذریعے۔ اور معذرت کے ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی اپنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کا بھی ثواب؟ فرمایا ہاں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے، عورت اپنے خامد اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ یہ جنسی تعلقات تسکین حاصل کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ملتا؟ اور اس کی ہاں اللہ کے رسول گناہ تو ملتا۔ تو فرمایا جب انہوں نے جو ہے حلال طریقے سے ایک دوسرے سے میاں بیوی بن کر ایک دوسرے سے جنسی تعلقات قائم کیے تو گناہ کے مقابلے میں اللہ اس کو جو ہے ان کو جو ہے اجر و ثواب تو دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی کی ہر مثال، ہر بات جو ہے وہ بیان کر دی اپنے دین کے اندر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ زندگی کا کوئی ایک مسئلہ نہیں چھوڑا جس کو میں نے اپنے دین کے اندر، قرآن کے اندر، اس کی آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام بیان فرمائی اس کے اندر میں نے جو ہے وہ سب کو بیان کر دیا۔ فرمایا والا ان جیتہم، البتہ اگر آئیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس بے آیتن، ساتھ کسی نشانی کے، معجزے کے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مبتلون، مگر ہو تم جھوٹ بولنے والے، باطل، مبتلون جھوٹ بولنے والے۔ فرمایا ان کے مزاج ایسے بگڑ چکے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے دین کی دوری سے وجہ سے ان کے اس طرح جو ہے ان کے دل بگڑ چکے ہیں کہ ان کو آپ کوئی معجزہ بھی دکھا دیں پھر بھی یہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، فرعونیوں کی طرح یہی کہیں گے کہ یہ آپ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں آپ۔ کذالک، اسی طرح یطبع اللہ، مور لگا دیتا ہے، سیل بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الذین، اوپر دلوں ان لوگوں کی، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، ان کی جہالت جو ہے، قرآن سے جہالت کے پردے جو ہے ان کے دلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ پردے رکاوٹ بن جاتے ہیں جہالت کے، اللہ کے آسمانی دین کی سوجھ بوجھ کے سامنے جو ہے یہ جہالت کے پردے جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ایسے دلوں کی طرف جو ہے ہدایت کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ سیل بند کر دیتے ہیں، ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن کو چھوڑ کر جو ہے زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے علاوہ جو ہے جو فرقوں کے علم حاصل کرتے ہیں، من گھٹ جو ہے اسلام اور دین جو ہے پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں، ان پر، ان کے دلوں پر جہالت کے پردے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت کے لیے ان دلوں کا راستہ جو ہے سیل بند کر دیتا ہے، نہیں اپنی ہدایت داخل ہونے دیتا، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں جہالت، کفر، شرک، منافقت داخل کر دیا۔ فرمایا کذالک یطبع اللہ، اس طرح مور لگا دیتا ہے، سیل بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، الذین، وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، جو جاہلی پر رہتے ہیں ساری عمر، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت داخل نہیں کرتا، کیونکہ جہالت کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، سب کچھ ہے۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ حق کا، حق سچا ہے،
اللہ کا حساب و کتاب کا دن کا وعدہ، قیامت کا وعدہ، حساب و کتاب کا وعدہ سچا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں آپ کی نصیحتوں اور باتوں کو، تو پھر صبر کیجیے۔ ولا یستخفن، اور نہ خفت میں ڈال سکیں گے کا آپ کو اللہ زینہ وہ لوگ لا یوقنون جو نہیں یقین رکھتے، جو اللہ کے آسمانی دین پر نہیں ایمان نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ آپ کو جو ہے خفت اور ذلت میں نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین پر ہے، جو لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، عظمتیں دیتا ہے، شان و شوکت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے۔ جس طرح 30ویں پارے میں ہے کہ فلاں بس کون ہے جو فَمَن يُكَذِّبُ مَن يُكَذِّبُكَ بَعْدُ الدِّينِ، اس حقیقی دین کے ہوتے ہوئے آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جب آپ کے پاس آسمانی سچا حقیقی دین ہے زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ حق پر ہیں تو یہ جو اللہ کے حق پر لا یوقنون نہیں یقین کرنے والے یقین کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی خفت میں، کسی ذلت میں ڈال نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو اصلی حق پر ہیں۔ جب آپ اصلی حق پر چلنے والے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے جو اللہ کی حق پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ آپ کو کسی قسم کی خفت میں، ذلت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کے دین کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کو دنیا کے کافر، دنیا کے ظالم جو ہے کسی خفت میں، کسی ذلت میں، کسی ناکامی میں ڈال نہیں سکتے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ عظمتیں، بلندیاں، شان، عزتیں دیتا ہے۔ لو جی پھر پڑھ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من ضعف کمزوری سے، ثم جعل پھر اس نے بنایا، من بعد ضعف بعد کمزوری کے، قوت کو۔ بچپن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جوانی دی، قوت اور طاقت کی عمر دی، دور دیا۔ ثم جعل اس نے بنایا، پھر بنایا اس نے، من بعد قوت بعد قوت کے، طاقت کے، ضعف کمزوری کو، وہ شیبہ اور بڑھاپے کو، یخلق کو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ قدرت والا، طاقت والا۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعۃ وہ قائم ہوگی حقیقی قیامت، یقسم المجرمون تقسیم ہو جائیں گے، نہیں قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا نہیں رہے وہ، غیر ساعۃ سوائے ایک گھڑی کے، کذالک اسی طرح کانوا تھے وہ دنیا میں، یؤفکون جھوٹ کے پیچھے لگائے جاتے، جھوٹ کے ذریعے گمراہ کیے جاتے۔ وہ دنیا میں جاہل رہے ہیں، اللہ کا دین نہیں سیکھا ہے، اس لیے جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم جو دیے گئے خاص علم، والایمان اور خاص ایمان، لقد لبثتم البتہ تحقیق رہے ہو تم، فی کتاب اللہ بیچ اللہ کے لکھے ہوئے کے، الی یوم البعث حقیقی دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ فہذا پس یہ ہے یوم البعث دن حقیقی اٹھنے کا، دوبارہ اٹھنے کا، قیامت کا دن۔ ولکنکم لیکن تم اے لوگو، کنتم تھے تم، لا تعلمون نہیں علم رکھتے، تم اللہ کے دین سے جاہل رہے ہو، تم نے اللہ کا آسمانی دین سیکھا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے غلط بیانی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔
فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا ينفع نہ فائدہ دیں گے الذین ان لوگوں کو ظالموا جو نے ظلم کیا معذرتہم عذر بہانے ان کے. قیامت کے دن وہ جھوٹ بول کر جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے معذرت جھوٹے بہانے بنا کر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کا جھوٹ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کی فریاد سنی جائے گی. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ربنا بیان کیا ہم نے للناس واسطے تمام لوگوں کے فی حاضر قرآن بیچ اس خاص قرآن کے من کل مثل ہر مثال کو، زندگی کی ہر بات کو ہم نے جو ہے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، مکمل کر دیا. مکمل زندگی کے لیے مکمل دین بنا اللہ تعالیٰ نے آسمانی دین جو ہے مکمل کر دیا اس کو. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ البتہ اگر آئیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس بے آیت ساتھ کسی نشانی کے موجے کے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مبطلون مگر تم جھوٹ بولنے والے ہو. یہ جنہوں نے قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا ہے یہ جھوٹے فرقوں کے اندر اس طرح یہ گم ہو گئے ہیں، دھنس گئے ہیں کہ اگر آپ ان کو جو ہے کوئی معجزہ بھی دکھائیں گے تو یہی کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ حق کو جھوٹ کہیں گے اور جھوٹ کو حق کہیں گے. کذالک اسی طرح یطبع اللہ مور لگا دیتا ہے، سیل بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، الذین ان لوگوں کے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جو اللہ کے آسمانی دین کا علم نہیں رکھتے، جاہل رہتے ہیں قرآن سے. ان کے دل اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے سیل بند کر دیتے ہیں، اپنی ہدایت کا راستہ ان دلوں میں تک بند کر دیتے ہیں. فاصبر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے. ولا یستخفنک اور نہیں جو ہے آپ کو خفت میں ڈال سکیں گے الذین وہ لوگ آپ کو الذین وہ لوگ لا یوقنون جو نہیں یقین رکھتے، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ کے آسمانی حق پر، وہ آپ کو جو ہے خفت میں ذلت میں نہیں ڈال سکتے. آپ قرآن کی وجہ سے عظمت رکھنے والے ہیں. اس عظمت والی کتاب کو جب آپ تھامے ہوئے ہوں گے، اس پہ قائم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت دے گا، شان دے گا، بلندی دے گا، عزتیں دے گا، مرتبے دے گا. ان جاہلوں کی وجہ سے آپ کسی خفت میں نہیں پڑیں گے. جب آپ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، ان ایمان لانے والے لوگوں کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر آپ کی عظمت اور آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر آپ سچ چھوڑ کر ان انکاری لوگوں کے پیچھے چڑھیں گے جو ذلیل ہیں، گھٹیا ہیں، تو پھر آپ بھی ذلیل ہو جائیں گے، گھٹیا ہو جائیں گے. اور جب تک آپ اللہ کے آسمانی حق پر ہیں کوئی آپ کو جو ہے پست نہیں کر سکتا، ذلیل نہیں کر سکتا، کمتر نہیں کر سکتا. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.